नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमजान का, जहां पुरनूर है जिक्र भी दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:38 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:48। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:06 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:16। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:10 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:20। अफ्तार टाइमिंग was brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरते रमजान, ईमान की पहचान है बसीरते रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरते रमजान, ईमान की पहचान है बसीरते रमजान। तौफीक रब रहमान है बसीरते रमजान, तौफीक रब रहमान है बसीरते रमजान। दुरूद सुबह शाम है बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं। अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना, खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना। इंसान की इज्जत का अजमत का महीना। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे, रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे।
जो पीछे रह जाएंगे ताउम्र तरसेंगे। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारी तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना, सब मिन्नतें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद और सलाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर बसीरत रमज़ान में। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब रज़ा। बसीरत रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी ये 5वीं नशिस्त है, 5वां नशरिया है। खुसूसी नशरियात आप हमारी सुन रहे हैं बसीरत रमज़ान के उन्वान से। अल्हम्दुलिल्लाह बसीरत रमज़ान का सिलसिला जारी है। तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं कारी साद साहब। कारी साहब आगाज़ कीजिएगा तिलावत कलाम पाक से। आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। कारी साद हमारे साथ मौजूद हैं, तिलावत कलाम पाक से आगाज़ कर रहे हैं। कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामह। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह। बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। बल युरीदुल इंसानु लियफ़्जुर अमामह। यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह। फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअश शम्सु वल क़मर। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र। कल्ला ला वज़र इला रब्बिक यौमइज़िनिल मुस्तक़र। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र। बलिल इंसानु अला नफ़्सिही बसीरह वलौ अलक़ा मआज़ीरह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमको रोज़े क़यामत की कसम और नफ्से लव्वामा की कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। मगर इंसान चाहता है कि आगे को खुद सरी करता जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा, जब आंखें चुंदिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं। उस दिन इंसान कहेगा कि अब कहाँ भाग जाऊं, बेशक कहीं पना नहीं। उस रोज़ परवरदिगार ही के पास ठिकाना है। उस दिन इंसान को जो उसने अमल आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे। बल्कि इंसान आप अपना गवाह है, अगरचे उज़्र व माज़रत करता रहे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज की बज़म का, आज की महफ़िल का, आज की नशरियात का आगाज़ किया। जनाब तिलावत कलाम पाक के बाद हमारा एक सेगमेंट होता है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल करते हैं। हमारे साथ रोज़ाना एक मेहमान मौजूद होते हैं, तो आज भी हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। कौन मौजूद हैं ये हम आपको बताते हैं। आज हमारे साथ जनाब अली तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद रबी आफाक। खुशामदीद कहते हैं मोहम्मद रबी आफाक को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? बसीरत रमज़ान में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम है जनाब आपका बसीरत रमज़ान में। जनाब नात ख़्वानी का सिलसिला मैं रोज़ाना पूछा करता हूँ। जो भी हमारे साथ सना ख्वाह मौजूद होते हैं, हमारा ये सेगमेंट है, रोज़ाना मेहमान शख्सियत मौजूद होती है,
تو بتائیے گا کہ نعت خوانی کا سلسلہ آپ نے کب شروع کیا اور یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ویسے تو ہم بچپن سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ سلسلہ آپ نے کب شروع کیا کہ آقا کی مدح سرائی کی جائے اور باقاعدہ چیزوں کو سیکھا جائے؟ آنکھ کھولتے ہی ثنا خوانی شروع کر دی تھی. ارے واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. سبحان ہوش اللہ. سنبھالنے کے بعد جو پہلی دفعہ مائک ہاتھ میں آیا تو 2015 کے رمضان اعتکاف میں مائک ہاتھ میں آیا. ماشاء اللہ، صلاۃ و سلام ماشاء پڑھنے کی اللہ. سعادت موصول ہے. ارے واہ، کیا بات ہے بھائی، کیا تو اس کہنے. کے بعد سے یہ سلسلہ اب تک جو ہے الحمدللہ جاری ہو جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ، مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. ارے واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو آپ سے کلام بھی سنیں گے، تو شروع کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم کلام سننے میں ہی گزاریں گے. تو کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ پہلا کلام بہت ہی کیا نام ہے پیارا کلام ہے، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. چلیں جی، بسم اللہ کریں. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ. لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا. لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا، دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا. کیا یہ کم ہے کہ مجھ کو خدا نے میرے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ. جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، ہاں دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ. جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی. جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی، ہاں حاضری مل گئی اس کو دربار کی. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل،
مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے جناب محمد ربیع آفاق صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید تاثیر دے اور یوں ہی آقا کی مدح سرائی کرتے رہیں، آمین۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا، اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا، اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو مجاہد ہوگا، اسے مجاہد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو روزہ دار ہوگا، اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا، اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے، مجھے ان سے بحث نہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen. Potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, chicken کچے قیمے کے کباب، beef کچے قیمے کے کباب، chicken چپلی کباب، beef چپلی کباب، chicken سیخ کباب، beef سیخ کباب، chicken nuggets، سموساز، آلو سموساز، میکرونی سموساز، پنیر سموساز، chicken قیمہ سموسا، beef قیمہ سموسا، ملائی بوٹی سموسا، پونم پوری میٹھا سموسا، تکہ سموسا، رولز، اسپیگیٹی رولز، چائنیز رولز، چکن بریڈ رولز، ملائی بوٹی رولز، پیزا رولز، ادر سیوریز، چکن پوری فنگرز، چکن ونگز، چکن پاپ کارنز، چکن سکیورز، چکن چیز بالز، پیری بائٹس، چکن پاپس، فریشلی پریپیئرڈ سیوریز، چکن میکرونی، چکن اسپیگیٹی، بیف شامی کباب، چکن تکہ پراٹھا رول، کھٹے آلو، فریش فروٹ چاٹ، فریش کریمی فروٹ چاٹ، sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time out lunch in a box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. Aftar timing is brought to you by Nai Subah Youth Empowerment Trust. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:38 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:48۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:06 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:16۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:10 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:20۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، خیر مقدم ہے آپ کا بصیرت رمضان کے اس سیگمنٹ میں۔ ایک بار پھر ہم داخل ہو رہے ہیں جب ہمارے ساتھ طلحہ انعام ہمیں جوائن کر لیتے ہیں۔ تو السلام علیکم جناب، خوش آمدید بصیرت رمضان میں ایک بار پھر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ثاقب؟ الحمدللہ جناب، کیسا گزر رہا ہے رمضان؟
الحمدللہ بہت اچھا گزرا رمضان، اور امید یہ ہے کہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کا بھی رمضان کا یہ مہینہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا، اور رمضان کی جو تمام ریکوائرمنٹ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ قیام اور صیام جو ہے وہ بہترین جا رہے ہوں گے. بالکل بالکل انشاءاللہ. اور آج ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں آپ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت. جزاک اللہ جزاک اللہ. جناب روزے رکھنے کی وجہ سے جو نورانیت آتی ہے نا یہ ثاقب بھائی یہ وہ ہے. بالکل بالکل، اور صحیح کہتے ہیں یہ بھی. تو جناب آغاز کرتے ہیں قصص الانبیاء سیگمنٹ. جناب بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصص الانبیاء کا آج پھر ہم آغاز کرتے ہیں، اور لاسٹ جو ہم نے بات کی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے پورا واقعہ ڈسکس کیا، آپ کے سامنے بیان کیا کہ نوح علیہ السلام نے کس طریقے سے 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود صرف 80 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر پھر کشتی میں سوار ہوئے، اللہ کا عذاب نازل ہوا، پھر ان کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے، اس کے بعد پھر کشتی رکتی ہے، اور پھر جو ہے نوح علیہ السلام کی نسل سے اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کی اولاد سے آگے جو ہے وہ پھر انسانیت شروع ہوتی ہے. اچھا، جب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے انسانیت کا تو اس کے کئی سال گزرنے کے بعد، اچھا جب عذاب آ گیا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، اب ان کا ایمان تو پختہ تھا، پکا تھا، لیکن شیطان نے، کیونکہ ہم نے بات کی تھی بالکل شروع میں کہ اللہ رب العزت سے اس چیز کی مہلت بھی مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا بھی، یہ کہا بھی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آ کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو وہی سلسلہ رکا نہیں، وہ چلے جا رہا ہے. ایک بار اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی. دوسری قوم آتی ہے، ایک نسل گزرتی ہے، 2 گزرتی ہیں، 3 گزرتی ہیں، لیکن پھر شیطان کا وہی کام کہ شیطان جلد باز نہیں ہوتا. شیطان ایسا نہیں کرتا کہ بس آج کے آج اگر عذاب نازل ہوا کل کے پھر جو ہے دل میں وسوسہ ڈالے. نہیں، شیطان باقاعدہ دلوں میں جو ہے نا وہ پختہ کرتا ہے پہلے چیزوں کو، اور اس کے بعد پھر دیکھتا ہے کہ انسان کس حد تک چلے جاتا ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ہود علیہ السلام کی، اور قوم ارم، قوم عاد، بہت مشہور قوموں کے نام یہ آپ لوگوں نے سنے. جی. اچھا، اس قوم کی خاصیت یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے، بہت بڑے بڑے قد و قامت ان کی، جسم ان کا ٹھوس مضبوط. اچھا، یہ رہتے کہاں تھے؟ احقاف نامی وادی میں یہ رہا کرتے تھے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سورۃ الاحقاف بھی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ان کا ذکر موجود ہے، اور بتایا گیا کہ یہ لوگ کیسے کس طرح رہا کرتے تھے. یہ جو صحرائی علاقہ ہوتا ہے، ریتیلا جو علاقہ ہوتا ہے، احقاف اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو قوم تھی یہ خیمے بنا کر رہا کرتی تھی، لیکن مضبوط خیمے، ستونوں والے خیمے. خاصیت یہ تھی. اچھا، بہت بڑے بڑے قد و قامت ان کی، دریا کے ساتھ رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اتنی بڑی بڑی قد و قامت کہ یہ پہاڑ کو کاٹ کے تراش کے محل بناتے تھے. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس لیے نہیں کہ محل میں رہنا ہے انہوں نے، نہیں، رہتے تو یہ خیموں میں تھے، وہاں ریتیلی زمین پہ رہتے تھے، لیکن آس پاس کے جتنے علاقے تھے، جتنی بستیاں تھیں، ان کے پہاڑوں کو تراش کر محل بنا رہے ہیں، نقش و نگاری بنا رہے ہیں. پہاڑ کو آپ دیکھیں، آپ اکثر جگہوں پر ابھی آج دنیا میں دیکھیں تو بڑا سارا پہاڑ ہوتا ہے، وہ ایک مورتی کی صورت میں تراشا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، کئی بدھ مت کے کئی ایسے ہسٹوریکل پلیسز ہیں جہاں پہ اس طریقے سے بنایا ہوا ہے. اب وہ کیا پتہ کہ وہ اس دور کا بنا ہوا ہے یا آج کے دور میں بنایا گیا. اچھا، یہی کام اس قوم کا تھا، اور ٹائم گزرتا گیا، یہ قوم اپنے اس طاقت کے نشے میں تکبر کا شکار ہونے لگی. شیطان نے تکبر کیا تھا، شیطان کا کیا حال ہوا وہ ہم نے دیکھا. ہم نے حابیل قابیل کی بات کی، قابیل اس رستے پہ چل پڑا، اور پھر اس کی جو نسل تھی وہ اس رستے پہ چلتی رہی، اور پھر آگے آگے جو لوگ امیر ہوتے گئے، جس شخص کے پاس دنیا زیادہ آتی گئی، جس کے پاس طاقت زیادہ آتی گئی، وہ یہی سمجھتا رہا کہ ہم کبھی بھی فنا نہیں ہونے والے. اچھا، اس قوم کے 2 مسئلے تھے. ایک تو یہی مسئلہ تھا کہ قوم تکبر میں آ گئی، اپنی طاقت میں، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں اس میں، اور دوسرا یہ کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان نہیں لاتے تھے. یہ انہوں نے بھلا دیے تھے اللہ تعالیٰ کے وہ تمام فرامین، اپنے آباء و اجداد کے وہ سارے واقعات، وہ سارے بھلا چکے تھے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دینے کے لیے، ان کے ہدایت کے لیے اسباب پیدا کیے. حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت ہود علیہ السلام جو ہے وہ ان کو تبلیغ کرتے تھے. یہ
جو جیسے ہم نے بات کی نا اپنے امیر لوگ ہیں, سردار ہیں, تو اپنے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے پاس آیا ہے اور یہ ہمیں دین سکھا رہا ہے, حالانکہ یہ تو تمہارے جیسا ہے, مطلب غریبوں کو کہہ رہا ہے حالانکہ یہ تو تمہارے جیسا ہے, جو تم کھاتے ہو یہ بھی وہی کھاتا ہے. اپنے درجے پہ بھی رکھ کے نہیں سوچ رہے. وقت کے پیغمبر کے ساتھ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے رویہ رکھنا اللہ رب العزت یقیناً دیکھ رہا تھا, اور اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا. اچھا, کافی ٹائم اس طرح تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ قوم وہ تھی جس قوم نے کہا کہ بھائی ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں, آپ بھلے کتنی کوششیں کر لو. ہود علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے گزارش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, میں جو ہے وہ ان سے عاجز ہوں, بیزار ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس اب فیصلہ آ گیا ہے, یہ قوم ایمان لانے والے نہیں ہیں. اچھا, ان کے ساتھ سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟ ثاقب میں نے بتایا آپ کو کہ بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب پہاڑوں میں گھر بنا کے رہتے تھے, محل بنا کے رہتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی تھیں, باغات تھے ان کے پاس. کیوں؟ اچھا, یہ سلسلہ آپ دیکھیں نا, جب زمین میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو درخت اور باغات اور یہ سب چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اسی طرح کا سلسلہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیگر نعمتیں بہت زیادہ دی تھیں, آہستہ آہستہ قحط سالی کا سلسلہ ہونے لگا. بارش رک گئی, ٹھیک ہے, خشک سالی آنے لگی, ان کے درخت جو ہے وہ جلنا شروع ہوئے, باغات سوکھ گئے, پھل جو تھے وہ سڑ گئے, پھل ختم ہو گئے, پھل اگنا بند ہو گئے. اچھا, اب ان کی خواہش کیا تھی کہ بارش ہو اور پھر ہمارے پھل اگیں, ہماری جو ہے کھیتی باڑی ہم کر سکیں, ہمارے درخت جو ہیں وہ پھر سبز ہو جائیں اور ہریالی آ جائے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا. اس قوم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ دور سے ایک گھنے بادل آتے ہیں نا, ہم کیسے دیکھتے ہیں دور سے بادل آ رہے ہیں, جب وہ آنا شروع ہوئے تو یہ قوم خوش ہونے لگی. اچھا, یہ ابھی بھی گمراہی میں ہیں, کفر میں پڑ گئی ہے, شرک کرنا شروع کر دیا اس قوم نے. لیکن کیا دور سے بادل آتے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اب تو بادل آئیں گے, بارش آئے گی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. ہمیں بہت غور و فکر کرنی چاہیے, اور اللہ کے نبی کی سیرت ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جب بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی تھی نا, جب تک کہ بارش نہیں ہو جاتی تھی نا, اللہ کے نبی دعا کرتے رہتے تھے, اللہم صیبا نافعا, اس بارش کو نفع بخش بنا. جب آندھی آتی ہے, طوفان آنے لگتا ہے, بادل آنے لگتے ہیں, تو یہ سبب صرف بارش کا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے انہی بادلوں کو, انہی سیاہ بادلوں کو جو ہم کہتے ہیں کہ کالی گھٹا آ رہی ہے, ان بادلوں کو اس قوم کی فنا کا جو ہے وہ سبب بنایا. اس قدر تیز آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک آندھی چلتی رہی, اور یہ لوگ ایسے کٹ کے, قرآن مجید میں آتا ہے ان کے بارے میں, آپ دیکھیں سورہ ہود میں آ رہا ہے, اور دیگر مقامات کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت ان کے حالات سنا رہے ہیں کہ ایسے گرے ہوئے تھے جس طرح درخت, کٹا ہوا درخت کے تنے جو ہے وہ زمین پہ پڑے ہوتے ہیں, اس طرح گرے یہ لوگ, اس طرح مرے. اور جتنے انہوں نے محلات بنائے تھے وہ صرف ہوا کے ذریعے. اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے کام کے لیے متعین کرتا ہے اور اس سے کام لیتا ہے. ہوا اس قدر سخت ہوا, اور جو حضرت ہود علیہ السلام تھے ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا, اور یہ سارے ان سب کو فنا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اس قوم کا حال. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس نعمتیں ہیں, اس سے ہمیں سبق بہت ملتے ہیں ثاقب رضا, کہ اپنی دی گئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور وہی ایک بات کہ اگر نعمت ہے, کوئی اسکل ہے, کوئی چیز ہمارے پاس ہے, تو اس پہ ہم نے تکبر نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر ہم اچھا اپنے دل کو کم از کم اتنا ہم کھلا رکھیں کہ اگر کوئی ہماری اصلاح کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ایک بار سنیں اور سنجیدگی سے دیکھیں, آیا کہ یہ بیماری, یہ نقص ہمارے اندر پایا تو نہیں جاتا. اس کو دیکھنا ضروری ہے. جب ہم تکبر کرتے ہیں تو پھر معاملات بگڑتے ہیں. اس طریقے سے اس قوم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیا, اور پھر جو لوگ رہ گئے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ, وہ اور ان کے ساتھی جو تھے, انہوں نے جو ہے اس دنیا میں اللہ کے دین کو جو ہے وہ قائم کیا, اور پھر وہ رہنے لگے. اوکے جناب طلحہ انعام صاحب, بہت ہی زبردست گفتگو, آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آج حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. یقیناً آپ نے کافی سارے اسباق خود بھی آپ نے اس قصے سے نکال لیے ہوں گے, تو یہ کہ ہم مزید بھی بات کریں گے جو اس قصے سے سبق ملتے ہیں ہمیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ احسن اقبال نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس قصے سے جو ہم نے سیکھا اس پر مزید بات کریں گے, اور احسن اقبال بھی ہوں گے, طلحہ انعام بھی ہوں گے. سو کہیں مت جائیے گا, نئی صبح ویب ریڈیو پر بصیرت رمضان جاری ہے.
बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में दो चीजें खर्च करेगा, इसे फरिश्ते जन्नत के दरवाजों से बुलाएंगे कि ए अल्लाह के बंदे, ये दरवाजा अच्छा है। फिर जो शख्स नमाजी होगा, इसे नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा। जो मुजाहिद होगा, इसे मुजाहिद के दरवाजे से बुलाया जाएगा। जो रोजादार होगा, इसे बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा। और जो ज़कात अदा करने वाला होगा, इसे ज़कात के दरवाजे से बुलाया जाएगा। इस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर फिदा हों। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, जो लोग इन दरवाजों में से किसी एक दरवाजे से बुलाए जाएंगे, मुझे इनसे बहस नहीं। आप ये फरमाएं कि क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे इन सब दरवाजों से बुलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप भी उन्हीं में से होंगे। सही बुखारी। बसीरत रमजान, बसीरत। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमजान का, जहाँ पुरनूर है जिक्र भी, दुरूद भी, और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। जनाब खैर मकदम है आपका। बसीरत रमज़ान जारी है। कससुल अंबिया का सेगमेंट आपने ब्रेक पर जाने से पहले सुना, और तलहा इनाम ने किस्सा बयान किया आज हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का, और उनकी कौम पर किस तरह अजाब आया, और बस उसी से कनेक्ट करते हुए आज हमने इंतखाब किया है तकब्बुर गुरूर, इसी पर ही बात करेंगे। तो इब्तदा करते हैं, हमारे साथ जनाब एहसन इकबाल भी अब तशरीफ़ फरमाएं, ज्वाइन कर लिया है। तो बताइएगा तकब्बुर और गुरूर ये क्या अलग अलग चीज़ें हैं और इनकी तारीफ़ क्या है? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम सारी लिसनरशिप को, जितने भी हमारी ऑडियंस है सबको, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 5वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे इस रोज़े को कबूल फरमाए, आमीन। आज हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना, और फिर दोबारा से रोंगटे खड़े हो जाने वाले जो मामलात थे वो सामने आए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला की रहमत का किस्सा हमें सुनाया जाता है। अल्लाह ताला रहीम है, रहमान है, मगर अल्लाह ताला जब्बार भी है, अल्लाह ताला क़हार भी है, ये हमें नहीं बताया जाता। तो जब हम इस तरह के वाक़यात सुनते हैं तो अंदाज़ा होता है कि इंसान जिस चीज़ को बहुत छोटा छोटा समझता है, बहुत मामूली समझता है। हमारे यहाँ एक टर्म मशहूर है, सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह जी। और सगीरा गुनाह को हम समझते ही नहीं है कि वो मतलब कोई गुनाह है, और कबीरा गुनाह हमारे पास सगीरा गुनाह के लेवल पे है। मतलब अगर आप झूठ देखें तो झूठ को हमने सगीरा गुनाह की तरह करना शुरू कर दिया है। और बिल्कुल यस, हराम खाना, मतलब जो रिस्क की तलाश है, उस रिस्क को फ़िल्टर आउट करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा कि क्या चीज़ हलाल है क्या हराम है, बस आ रहा है तो रिस्क है और लगाए जाओ खाए जाओ। तो ये वाला सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए। मामला ये है कि जब गुरूर और तकब्बुर की बात करेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत और बहुत जामे डेफिनेशन दी थी तकब्बुर की, और वो ये थी कि बतरुल हक़ी व गमतुन नास, यानी जो हक़ को, हक़ बात को, राइट डायरेक्शन को, सीधी जो इस्लाह की कोशिश है या कुछ भी कह लो, सीधी बात को जो ठुकरा दे और लोगों को हकीर समझे, ये दोनों इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि दोनों में ही इंसान का गुरूर तकब्बुर कवर हो जाता है। यानी वो बंदा जो बस अपने ही नज़रिए को ठीक समझे, अपनी ही बात को ठीक समझे, जिसको कोई
منادی کرنے والا ندا دے، جس کو کوئی سنانے والا سنائے، جس کو کوئی سمجھانے والا سمجھائے، مگر وہ اپنے میں ہی اتنا گم ہو، مگن ہو کہ اس کو اپنے علاوہ کوئی بہتر چیز سمجھ ہی نہ آئے، یہ بھی غرور ہے. اور یہ غرور ہمارے ہاں اتنا پایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. آج ہم کسی کو قرآن و حدیث کا بھی ریفرنس دیتے ہیں تو سامنے والے کو مطلب کبھی کہتا ہے کہ اب خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، خاکم بدن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے، یہ اس دور کی بات تھی. اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم کس لیول پہ جا کے یہ باتیں کر رہے ہیں اور کس شخصیت، کس ذات مقدسہ کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں اور کن کی باتوں کے اوپر ہم یہ تکرار کر رہے ہیں کہ اس زمانے کی بات تھی اور یہ فنا زمانے کی بات ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو وہ وغمت الناس یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو مسئلہ یہی کہ جب میں آپ کے پاس آپ کی بات کو ٹھکراتے ہوئے اپنی بات لے کر آؤں گا تو آپ میری پروفائل کو بھی کچھ نہیں سمجھیں گے، میری شخصیت کو کچھ نہیں سمجھیں گے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ جو شخص لوگوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. یعنی انسانوں کی اس قدر اہمیت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا مفہوم کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا، حجر اسود کے پاس یا غالباً خانہ کعبہ کے پاس، کہ خانہ کعبہ کو کہا تھا کہ اس روئے زمین پر تیری کتنی اہمیت ہے، لیکن ایک انسان کی حرمت اس سے زیادہ ہے. تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ویلیو دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اتنی ویلیو دی ہے. وہ ہم سنتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک شخص کو زندگی دی، یعنی ایک شخص کے لیے زندگی کا سامان پیدا کیا، اس کے لیے آسانی پیدا کی، اس نے جو ہے وہ پوری انسانیت کو زندگی دی ہے، پوری انسانیت کو اس نے بچایا. تو ایک انسان کی اس قدر اہمیت ہے. اور جب آپ اس انسان کو حقیر سمجھیں گے، اس انسان کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تکبر کی صورت میں دیکھتے ہیں. اور تکبر اور غرور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی صفت ہے، جو اللہ سے اس کو کھینچنے کی، چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خود پسندی انسان کو تکبر غرور کی طرف لے جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ قبلہ طلحہ انعام صاحب آپ بھی فرمائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں تکبر غرور اس کے حوالے سے مذمت کے کیا احکامات ہیں. بہت شکریہ ثاقب بھائی. اچھا، ہم عام سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ باتیں یہاں پر میں پیش کرتا ہوں. آپ نے فرعون کا واقعہ خود بھی سنا اور آج پوری دنیا دیکھتی ہے کہ وہ عجائب گھروں میں جو ہے اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے قارون کا واقعہ سنا. ٹھیک ہے. اس طرح بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو رب سمجھتے تھے اور اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو رعایا کو جو ہے وہ بالکل کوئی حقیر، کیا مطلب ہے حقیر تو کہنا بھی مشکل، کیونکہ شاید کیڑے مکوڑے بھی نہیں سمجھتے ان پر اس قدر ظلم کرنا. اس کی مثال میں آج کے دور میں اس چیز کو یہاں بیان کرنا ضروری سمجھوں گا کہ ہم نے فلسطین کا معاملہ دیکھا، کس طریقے سے اسرائیل نے غریب، مسکین یا چھوٹے بچے، بوڑھی عورتیں، بوڑھے بزرگ، کچھ بھی کسی کو بھی جو ہے نا وہ انسان نہیں سمجھتے اور ان پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے اور یہ سارے معاملات کرے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر، ہم کلام اللہ کہتے ہیں اس کو، ہمیں اس کو پڑھنا اور سمجھنے کی خاصی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تکبر سے اس زمین پر چلتے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جو ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو اور یا پھر اس زمین کو چیر دو گے، اس قدر سختی سے زمین پہ چڑھتے ہو، اس قدر غرور تکبر سے چلتے ہو. تو ایسا نہیں ہو سکتا. انسان ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات انسان سے زیادہ قوی اور طاقتور بنائی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعزاز دیا کہ وہ بڑی بڑی مخلوقات کو انسان اپنے ماتحت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انسان کو اپنی اوقات، اپنا درجہ نہیں بھولنا چاہیے. کہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور کہاں جب ہم اپنے معیار سے گر جاتے ہیں تو پھر ہم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں. تو غرور، تکبر یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور احسن بھائی نے بات کی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم بالکل خاطر میں نہیں لاتے. ہم ایک بات کرتے ہیں کہ اپنے جو پائنچے ہے، اپنا پاجامہ ہے مرد حضرات کے لیے خاص طور پہ، کہ اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے، اس کو ٹخنوں سے نیچے نہ گرایا جائے. یہ بالکل چھوٹی سی مثال ہے جو شاید آج ہم بالکل چھوٹے بچوں کو بھی اس کی نہیں ترغیب کرتے ہوں گے کہ بیٹا آپ کے پائنچے جو ہے وہ نیچے لگ رہے ہیں، آپ ان کو اوپر کر لیں. نہیں. اور وہاں ہم صحابہ کرام کو دیکھیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ اپنے آخری ایام، آخری وقت میں ہیں اور وہ ایک بچے کو روک کر کہتے ہیں کہ بیٹا یہ اپنا جو اوڑھنی ہے، جو پہناوا ہے، اس کو جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر کرو. یہ تکبر کی علامت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے. اچھا،
اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم تو غرور تکبر سے اس کو نیچے نہیں گراتے, ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جو ہے وہ گناہ نہیں سمجھتے. صحابہ کرام چھوٹے سے گناہوں کو بہت بڑا بڑا جانتے تھے اور ہم اس کو بالکل نہیں جانتے. تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ اپنی جو ہمارے پاس صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو اچھے کاموں میں گزاریں, ان کو دین کے کاموں میں لگائیں, ان کو انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں لگائیں, نہ کہ اس چیز کے اوپر اگر ہم خوبصورت ہیں تو اپنی خوبصورتی پر غرور کرنا, اگر ہمارے پاس نالج زیادہ آ گیا نالج پر غرور کرنا, دولت ہے تو اس پر جو ہے وہ تکبر کرنا اور غریبوں کو حقیر سمجھنا. یہ خاص طور پہ جو ہمارے عمرہ حضرات ہیں ان کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے. یہ بڑی سخت معاملات جو ہے وہ غرور تکبر کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں. بالکل جناب, یہ گفتگو جاری رہے گی. ہم یہاں پر کلام بھی شامل کریں گے. محمد ربیع آفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں آج, تو ان سے کلام بھی ساتھ ساتھ سنتے رہیں گے اور کلام کے بعد ہم گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا. زغرا پاک کے صدقے میں, زغرا پاک کے صدقے میں سب کو طیبہ میں بلوانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا. آپ کے درگاہوں میں بھکاری, آپ ہیں میرے داتا, سارے رشتے ناتوں سے گئے پیارا اپنا ناتا. آپ کے درگاہوں میں بھکاری, آپ ہیں میرے داتا, سارے رشتے ناتوں سے گئے پیارا اپنا ناتا. آپ تو آپ تو آتا ہے جن کو, آپ تو آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے سب کو طیبہ میں بلوانا, اے حسنین کے نانا, حسنین کے نانا. نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی, کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں. نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی, نسبت کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں. آپ کی آل کے آپ کی آل کے در کا صدق سائل ہوں پرانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب محمد ربیع آفاق صاحب.
جناب احسن اقبال، تکبر اور غرور کے حوالے سے بات چل رہی تھی. تکبر اور غرور سے بچا کیسے جائے آج کل کے دور میں، جس طرح یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بہت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی. اس سے شاید دین سے دوری بھی ہے میرا خیال ہے. آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، اور جب انسان کو احساس ہو جائے کہ وہ تکبر یا غرور میں مبتلا ہے تبھی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آج جس طرح طلحہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مثال دی کہ وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں، اور اس دوران وہ مطلب ایک زخمی بندہ، ایک بیمار بندہ اگر کسی بندے کو کہے کہ جو تم اس وقت کام کر رہے ہو نا یہ تکبر کی علامت ہے. سوچیں ذرا، آج اپنے آپ پہ رکھ کے سوچیں کہ آپ کسی کو بولیں باہر جا کر بھائی جان آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ تکبر کی علامت ہے، تو اگلے لمحے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ خود سوچیں. تو یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، وہ اگلا ہمیں اصلاح کے نیکسٹ لیول پہ لے جاتا ہے کہ تمہیں دین کا کچھ نہیں پتہ، مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے، آگے دیکھو. تو یہ والا معاملہ ہمارا آج کل چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم غرور یا تکبر میں مبتلا ہے، بحیثیت امت میں سمجھتا ہوں ہم لوگ اجتماعی طور پر تکبر یا غرور میں مبتلا ہیں. تکبر امتی ہونے کا، تکبر پاکستانی ہونے کا، تکبر مسلمان ہونے کا، تکبر خود ٹھیک ہونے کا، تکبر مظلوم ہونے کا بھی تکبر ہوتا ہے کہ ہم لوگ مظلوم ہیں، ہم لوگ سپیریئرز ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، جو اس وقت ترقی یافتہ ہے وہ ظالم ہے، وہ ہم پہ رول کر رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور تکبر ہم نے اجتماعی طور پر اپنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور بلندی تو شاید ہم سوچ ہی نہیں رہے نا، تو بلندی کی طرف جانا تو ایک مطلب کہ ناممکنات میں سے ہے. بہرحال اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو پہلے انفرادی سطح پر اور پھر اپنے گھر پر اور پھر اپنے خاندان پر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. غرور اور تکبر سے بچا اسی طرح جا سکتا ہے کہ انسان اپنی اصلیت کو پہچانے. ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ خواتین کو ہم قبرستان کی طرف نہیں لے کے جاتے، حالانکہ الاؤ ہے، خواتین کو قبرستان جانا چاہیے. وہ خواتین جو بہت زیادہ مطلب کہ بین کرتی ہیں یہ تو اسلام میں ویسے ہی منع ہے، تو قبرستان پہ جا کے ویسے ہی منع ہے، اس لیے ان کو نہیں لے کے جا سکتا. جو کمزور دل کی ہیں، جن سے نہیں برداشت ہوتا، ان کو ان کے پیاروں کی قبروں پہ نہ لے جائیں، دوسرے قبرستانوں میں لے جائیں، جنرل قبرستانوں میں جہاں عام لوگوں کی قبریں ہیں، تاکہ ان کو قبرستان کا پتہ لگے، تاکہ ان کو ہر ہفتے یہ احساس ہوتا رہے کہ بھائی مرنا ہے تو یہاں آنا ہے. جتنے مرضی برانڈز دیکھ لو، جتنی اچھی شاپنگز کر لو، جتنا مرضی سب سے اچھا دکھ جاؤ، جتنا مرضی سب سے خوبصورت دکھ جاؤ، آخر یہ ہے، انجام یہ ہے. تو جب انسان اپنے انجام سے واقف رہتا ہے تو اس کے اندر نرمی، اس کے اندر جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، اس کی نیچر میں سافٹنس یہ خود بخود آتی ہے. ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ اپنے سے نیچوں کو ضرور دیکھیں. اپنے سے نیچوں کی مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اوپر جانے کی کوشش نہ کریں، ضرور کریں، لیکن جب بھی آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال آئے کہ آپ کسی معاملے میں کسی سے سپیریئر ہیں، کسی بھی معاملے میں، علم کے معاملے میں، اسکل کے معاملے میں، ہنر کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، لوگوں سے بات چیت کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں آپ کسی سے اوپر ہیں، فوراً اپنے سے آس پاس لوگوں کو دیکھ لو. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جن کے خاندان میں کوئی معذور فرد ہے نا، ان کے خاندان کے کسی فرد کو تو غرور کا شکار ہونا ہی نہیں چاہیے. ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھ دی، ان کی فیملی میں، ان کے کانٹیکٹس میں ایک ایسی چیز رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو فوراً دیکھ کے ان کو احساس ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا سکتا تھا، اس کا کیا قصور تھا جو اس کو ایسا بنایا. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایسا بنا سکتا تھا اور اس نے نہیں بنایا نا، تو یہاں پر اس کا شکر بنتا ہے، تکبر نہیں بنتا. بالکل یہ چیز ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں ایسے لوگ تلاش کرنے چاہیے اپنی زندگی میں جو ہم سے تھوڑے بہت کہیں نہ کہیں نیچے ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی، اپنی منشا اور اپنی چاہ کے مطابق نیچے رکھا ہے کسی نہ کسی معاملے میں. ان کے ساتھ ہمیں کنیکٹڈ رہنا چاہیے، ایک تو ان کی سپورٹ یا مدد کے لیے، اور دوسرا اپنے آپ کو درست سمت میں رکھنے کے لیے، اپنے ہوش اور حواس کو ٹھکانے رکھنے کے لیے کہ بھائی میں کوئی بہت توپ چیز نہیں ہوں. اس وقت جو جوانی کی عمر ہوتی ہے اس وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے پاس ایسے دوست، ایسی گیدرنگز، ایسے کنیکشنز موجود ہوں تو انسان کو یہ احساس رہتا ہے. تو کوشش کیجئے ان 3-4 چیزوں کو ضرور اپنانے کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب سے دعا بھی، ظاہر سی بات ہے دعا ہر معاملے میں لازمی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی قسم کے غرور اور تکبر سے آپ کو، آپ کے آنے والوں کو، آپ کی نسلوں کو محفوظ رکھے. کیونکہ آپ کے اگر بچے بھی غرور یا تکبر میں مبتلا ہیں اور آپ ان کو بھی نہیں روک رہے تو سوال آپ سے بھی ہونا ہے. بالکل، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تو بس آخری سوال جناب طلحہ انعام، غرور اور فخر میں کیا ڈفرینس ہے؟ اکثر لوگ اپنے آپ کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں، پراؤڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں. تو
پراؤڈ اور فخر اور یہ چیزیں اور پھر غرور، اس میں میں چاہوں گا کہ تھوڑا بتائیں. بہت شکریہ ثاقب. اچھا، ہم اس چیز کو یہاں سے شروع کریں کہ اسلام میں کیا کسی ایسے معاملے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بھئی میں خوبصورت ہوں اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں. اب یہاں معاملہ آتا ہے ثاقب رضا کہ جب ہم یہی بات کریں کہ آپ نے غرور تکبر نہیں کرنا، تو کیا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ ہم فخر کر سکتے ہیں، ہم اس پہ خوش ہو سکتے ہیں، ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن مقصد اس کا سامنے والے کو حقیر دکھانا سمجھانا نہ ہو. یہ مقصد نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں آپ اس پر اترانا شروع کرو اور فخر اس لیول پہ آپ کا بڑھتا چلا جائے کہ وہ آگے یہ ہو جائے کہ میرے پاس ہے اور میرے ہی پاس ہے، تیرے پاس نہیں ہو سکتا. یہ آگے جا کے معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں کہ میں ہوں تو کچھ نہیں ہے. یہ اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ بگاڑ دیتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. اور میرے خیال میں جو نعمتیں بانٹنے والے ہوتے ہیں نا وہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو جس کو فخر کی جس کی صورت غرور میں یا لیول غرور میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ پھر بانٹنے کے بجائے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس ہی نعمتیں ہیں، میرے پاس ہی رہنی چاہیے، میرا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے، مناسب. بس ہم آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کر رہے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. ابھی ہم آخری کلام سنیں گے جناب محمد ربیع آفاق سے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو دعا اور مناجات کے ساتھ آج کی نشست کا، آج کی نشریات کا اختتام ہوگا. جناب محمد ربیع آفاق. تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. قوثر بھی انہیں کی ہے، جنت بھی انہیں کی ہے، قوثر بھی انہیں کی ہے، جنت بھی انہیں کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ سے رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جگہ یارو گئے، دونوں ہے دونوں ہے دونوں ہو گئے، دونوں ہو گئے دونوں جگہ یارو. جاگیر محمد کے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. ارے تو صائم عجیب انسان کے خوف میں شر سے غراسا، کے خوف میں شر سے غراسا. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ربی، تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی رکھیں گے حساب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا گے، چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے مجاہد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں، آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen. Potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, چکن کچے قیمے کے کباب، بیف کچے قیمے کے کباب، چکن چپلی کباب، بیف چپلی کباب، چکن سیخ کباب، بیف سیخ کباب، چکن نگیٹس، سموساز، آلو سموساز، میکرونی سموساز، پنیر سموساز، چکن قیمہ سموسا، بیف قیمہ سموسا، ملائی بوٹی سموسا، پونم پوری میٹھا سموسا، تکا سموسا، رولز، اسپیگیٹی رولز، چائنیز رولز، چکن بریڈ رولز، ملائی بوٹی رولز، پیزا رولز، other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے، ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک
کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. اے مالک کل، اے خالق کل، سبحان ہے تو، رحمان بھی تو رحیم بھی ہے اور کریم بھی، غفور بھی اور غفار بھی. یا پروردگار عالم، کب ہم اپنی نیکیوں کی طرف اس طرح مائل ہوتے چلے جائیں گے کہ جب ہم جس طرح گناہوں کی طرف آج مائل ہوتے ہیں، کب ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں اندھیرے جھٹ جائیں گے، روشنی آ جائے گی، نور آ جائے گا نیکیوں کا، اور نیکیاں ہمارے لیے باعث کشش ہو جائیں گی. کب ایسا ہوگا کہ ہم سے تمام تر حسرتیں، مصیبتیں، لغزشیں اور گناہوں کی جتنی لذتیں ہیں دور ہو جائیں گی. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا. اللہ اللہ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا. کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. مال و دولت اور ناپ تول میں کمی سے لے کر اے پروردگار عالم میرے اندر وہ تمام تر خامیاں اور تمام تر خرابیاں موجود ہیں جو کسی ایک قوم میں پائی جاتی تھیں تو اسے پلٹ دیا کرتا تھا، عذاب دے دیا کرتا تھا. ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم پر کوئی عذاب تو نہیں آ رہا، مگر اے پروردگار عالم اس فائدے کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے محفوظ فرما. ہماری دن کی تمام تر ساعتیں اور رات کی تمام تر خلوتیں یا اللہ نیکوں والی بنا، نیکوکار والی بنا، پاکیزہ بنا. یا پروردگار عالم جس طرح رمضان المبارک کی تمام تر فضائیں ہماری نیکی سے بھرپور ہوتی ہیں، ماحول نیکیوں والا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، یا رب العالمین رمضان المبارک کے بعد بھی ان تمام تر سعادتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما. بے شک تو ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ رمضان المبارک کو ہم لوگ صرف سیزن کی طرح گزارتے ہیں. ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ پورے سال کی کمائی اس رمضان میں ہو جائے، خواہ وہ نیکیوں کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ شاپنگز کے اعتبار سے ہو. یا رب العالمین اس تہوار کو ہمارے لیے تہوار نہ بنا، بلکہ اس تہوار کو ہمارے لیے بامقصد رمضان المبارک بنا، جس کے بعد ہماری زندگیاں اس طرح تبدیل ہو جائیں کہ ہمارے دل میں صرف تیرا گھر ہو اور یاد میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. اللہ اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. خوف آتا ہے اللہ، خوف آتا ہے کہ قبر میں ہم کس طریقے سے بچھوؤں کے آگے ڈال دیے جائیں گے،
کس طریقے سے ہمارے اوپر وہ فرشتے مسلط ہوں گے کہ جب ہمیں ایک ضرب لگائی جائے گی تو ہم زمین میں 70 ہاتھ دسا دیے جائیں گے۔ اے رب العالمین ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے قہر سے محفوظ فرما، ہمیں جہنم کی، قبر کی، آخرت کی تمام تر منازل کی سختیوں سے، تمام تر کرب سے، آزمائشوں اور مصیبتوں سے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت زیادہ لغزشیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قدم قدم ہمارا گناہوں سے لبریز ہوتا ہے، مگر تجھے تیری رحمت کا سوال کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہمیں معلوم بھی ہے کہ جب تجھ سے تیری رحمت کا سوال کیا جائے، جب تجھ سے مانگا جائے تیری رحمت کا واسطہ دے کر، جب تجھ سے یہ کہہ کر مانگا جائے کہ تو یا اللہ بخشنے والا ہے اور بلکہ تو غفار ہے، بار بار بخشنے والا ہے۔ اے پروردگار عالم، اے ہم سب کی ایک ایک سانس کے مالک، اے رب العالمین کہ جو ہمارے خون کو ایک ایک قطرہ بخشتا ہے اور ہمارے خون میں اتنا اضافہ بھی نہیں کرتا کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے اور اتنی کمی بھی نہیں کرتا کہ ہمارا جینا محال ہو جائے۔ اے رب العالمین ہمارے گناہوں میں بھی اسی طرح کمی کر دے تاکہ ہم تیری ہلاکتوں سے، ہم محشر کی سختیوں سے، ہم جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، اور ہماری نیکیوں میں اس قدر اضافہ فرما کہ ہمیں جنت الفردوس میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تجھ سے فریاد ہے مولا، میری بخشش کر دے اللہ، اللہ تجھ سے فریاد ہے مولا، میری بخشش کر دے، تیرے بندے نے تجھے دل سے پکارا یا رب، تیرے بندے نے تجھے دل سے پکارا یا رب، بے سہاروں کا فقط تو ہی سہارا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے مجاہد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں۔
اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے، ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ رحمت غفار کی باتیں کریں، رحمت غفار کی باتیں کریں، رحمت غفار احمد مختار کی باتیں کریں، احمد مختار کی باتیں کریں، رحمت عالم شفیع بے کساں رحمت عالم شفیع رحمت عالم شفیع مجرمان، مونس و غمخوار کی باتیں کریں، مونس و غمخوار کی باتیں کریں، حضرت حسان کی نعتیں سنا، حضرت حسان کی، حضرت حسان کی، حضرت حسان کی نعتیں سنا، شاعر دربار کی باتیں کریں، شاعر دربار کی باتیں کریں، فرش مسجد پر ستاروں کا ہجوم، فرش مسجد پر ستاروں کا ہجوم، شوکت دربار کی
باتیں کریں، شوقت دربار کی باتیں کریں، قوت رحمت غفار کی باتیں کریں، احمد مختار کی باتیں کریں۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, चिकन कच्चे कीमे के कबाब, बीफ कच्चे कीमे के कबाब, चिकन चपली कबाब, बीफ चपली कबाब, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, चिकन नगेट्स, समोसाज, आलू समोसाज, मैक्रोनी समोसाज, पनीर समोसाज, चिकन कीमा समोसा, बीफ कीमा समोसा, मलाई बोटी समोसा, पूनम पूरी मीठा समोसा, टिक्का समोसा, रोल्स, स्पैगेटी रोल्स, चाइनीज रोल्स, चिकन ब्रेड रोल्स, मलाई बोटी रोल्स, पिज्जा रोल्स, other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफी जाने
किताब तेरा न बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्न दवाम तुझको। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्न दवाम तुझको। है लाखों सालों में उम्र तेरी, है लाखों सालों में उम्र तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। है लाखों सालों में उम्र तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। जहां में बन जाते तूर लाखों, जहां में बन जाते तूर लाखों, जो उठता एक भी नकाब तेरा। जहां में बन जाते तूर लाखों, जो उठता एक भी नकाब तेरा। नजर में उसकी है हर हकीकत, हो मुश्के अंबर या बूए जन्नत। नजर में उसकी है हर हकीकत, हो मुश्के अंबर या बूए जन्नत। मिला है जिसको मला है जिसने, मिला है जिसको मला है जिसने, पसीना अरक़े गुलाब तेरा। मिला है जिसको मला है जिसने, पसीना अरक़े
گلاب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم اللہ کرم. ہے بد سے ہر ایک گردن غم ہے. ہر آنکھ ندامت سے نم ہے. ہر آنکھ ندامت سے غم ہے. ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم. اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا.
جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم۔ اللہ کرم، اللہ